अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है, नई हुकूमत, इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। एक जानिब हुकूमत ये प्लान कर रही है IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको जारी रखा जाए और मज़ीद जो IMF से डॉलर्स आने हैं वो लिए जाएँ और फिर उसके बाद दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं उनसे भी रब्ता किया जाए। इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो लंदन में मौजूद हैं। अब वो वाशिंगटन भी जा रहे हैं, वहाँ पे IMF के साथ उन्होंने मुज़ाकरात भी करने हैं। ये जो मुआशी सूरत हाल है, इससे क्या मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत निमट पाएगी? क्या कुछ हालात बेहतर होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब जो सारा PTI हुकूमत की मुआशी जो कारकर्दगी थी उसका मलबा भी अब इस हुकूमत के कांधों पे है। अगर ये बेहतरी नहीं लाएंगे तो ये मलबा कैसे समेटेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। बिलावल ज़रदारी साहब भी लंदन में मौजूद हैं। और एजेंडा क्या है? इत्तेहादी, ज़ाहिर है वो हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, लेकिन सियासी मकासद क्या हैं? इस पर नवाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात होनी है, उनका वफ़द भी वहाँ पर मौजूद है, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है मीनार पाकिस्तान पे। आज जलसे की कॉल दी गई है और इस वक्त वहाँ जो है वो काफ़ी गहमा गहमी तो है। इमरान खान साहब आज के ख़िताब में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इरशाद साहब, फवाद चौधरी साहब ने एक TV प्रोग्राम में ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी ना होती तो हम हुकूमत में ही होते। अगर वजह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ी बनी है तो फिर ये साजिश का शोर कैसा है? ये आज वैसे लाहौर में कम अज़ कम तहरीक इंसाफ का दिन है और देखना ये है लोग तकाबुल करेंगे इस जलसे का खान साहब के उस जलसे से जो 11 में हुआ था 30 अक्टूबर को, और जिसके बाद हकीकी सियासत जो खान साहब की थी वो शुरू हुई थी और फिर वो एक वज़ारत उज़्मा के सीरियस कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे। उससे पहले हालांकि वो मकबूल भी थे, उनकी अवामी पजीराई भी थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही थी जी। वो एक जलसा था जिसके बाद इलेक्टेबल्स ने रुख किया जमात का। और तो ये जो चौधरी साहब ने बात की है मुखालिफिन तो इसको बिल्कुल इसी तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। इसका मतलब है कि ये सारा जो कुछ हुआ ये आप पर नाराज़गी इस्टेब्लिशमेंट की थी, उसके नतीजे में आप हुकूमत से महरूम हुए, लेकिन आपने एक नया नैरेटिव बना दिया कि जी अमरीकी साजिश हुई, अमेरिका ने आपको बेदखल कराया, ये वो सारा कुछ। इससे दो नुकसान तहरीक इंसाफ को होंगे। नंबर 1 तो ये है कि ये जो नैरेटिव खान साहब ने दिया और बड़ा मकबूल हुआ उसको कमज़ोर करेगा ये बयान। और दूसरा ये होगा कि एक तरह से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर ये अमरीकी साजिश थी तो फिर आपने अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूज़ हुई है। जी जी। और फिर अगला सवाल ये होगा कि आपकी क्या गलतियाँ थीं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट आपसे राज़ी नहीं रही और नाराज़ हो गई, क्योंकि वही तो अपोजिशन के बकौल आपको इक़्तिदार में लाई थी और आप लाडले थे और आपको फिर मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल रही उसकी। तो ये भी एक सवाल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है इस बयान से मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मालूम नहीं वो किस तरह में उन्होंने ये बात कर दी है। बिल्कुल ठीक है। उसके पैरेलल हम ये भी देखें इरशाद साहब, जो ज़्यादा जो सियासी हवाले से जो शोर है वो तोशा खाना का भी है। और आज भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने तोशा खाना को बार बार उस मामले को पॉइंट आउट किया और ये भी कहा कि खान साहब ने इतना मुनाफा सारी ज़िंदगी नहीं कमाया जितना उन्होंने ये तहाइफ जो हैं वो बेच कर कमा लिया है। लेकिन सियासी टाइमलाइन में बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो स्वेयर चैलेंजेस इकॉनमी के इस वक्त हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं, अब वो वाशिंगटन भी जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम लाने की भी कोशिश हो रही है, सऊदी अरब के साथ भी कुछ मामला तय हो रहे हैं। आप समझते हैं चीन के साथ भी जो हैं वो मदद लेने की बात की जा रही है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें जो है वो एक कमी भी हो रही है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी उस तरफ भी आप बढ़ रहे हैं। तो इन चैलेंजेस में इमरान खान का एक तरफ ये जानदार किस्म का सियासी बयानिया जिस पे वो लोगों को साथ मिला रहे हैं और हुकूमत पे कारकर्दगी और सियासत का भी बोझ, ये आप समझते हैं कि बैलेंस हो पाएगा इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में? ये एक मुश्किल टास्क है जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए।
اس لیے کہ وہ جو بیانیہ لے کر عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے اس میں یہ تھا کہ بیڈ گورننس ہے خان صاحب کی جی، اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اور جو ارکان اسمبلی ہیں حکمران جماعت کے اور ان کے اتحادی وہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کم نہیں ہوتی جی، یا کنٹرول نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے 2%، 5% بھی بڑھتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی موجودہ حکومت کی، کیونکہ یہ نعرہ سارے کا سارا جو نیریٹو تھا وہ بالکل بھسم ہو جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے خان صاحب یا جو ان کے ساتھی کہتے تھے وہ پھر درست ہی کہتے تھے۔ فواد چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کے وقت کا۔ چوئی صاحب، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی نہ ہوتی تو حکومت ہماری نہ جاتی۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی کا معاملہ ہی تھا تو پھر سازش کہاں ہو گئی؟ آپ کو جی فواد چوئی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی فواد صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی نہ ہوتی تو حکومت نہ جاتی۔ اگر حکومت جانے کی وجہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراضی بنی ہے تو پھر یہ سازش کا سارا شور کیوں ہے؟ فواد صاحب، آپ کی آواز نہیں، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے، آپ جلسے میں ہیں اور خاصا زیادہ شور ہے۔ خیر، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے کہ اگر یہ ناراضی وجہ بنی ہے تو پھر سازش کہاں پہ ہوئی۔ خیر ارشاد صاحب، ہم کچھ معاشی حوالوں سے بات کر رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کے پاس ہمیشہ سے بڑی کمپیٹنٹ معیشت کی ٹیم رہی ہے اور اس میں قابل لوگ ہیں، دعویٰ ان کا یہی رہا، دعویٰ بھی ہے۔ پھر اس کے اگر دوسری پارٹیوں کے ساتھ آپ تقابل کریں، پیپلز پارٹی کا یہ المیہ رہا کہ ان کے پاس معاشی لوگ اتنے اچھے نہیں رہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بھی انہی لوگوں کو استعمال کیا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، لیکن وہ بھی ان کی پالیسیز کا جو اثر ہے وہ عوام میں نظر نہیں آیا۔ سر، سبسڈی اینڈ ریلیف، معیشت یہ کہتی ہے کہ آپ جب سبسڈی اور ریلیف کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنے خزانے پہ بوجھ بناتے ہیں، لیکن یہ مہنگائی سبسڈی اور ریلیف کے بغیر کیسے کم ہوگی؟ اور مہنگائی کم نہیں ہوگی تو حکومت کی پرسپشن کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں، دو پہلو ہیں۔ ایک تو اگر کوئی مہنگائی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے تھی، یعنی اگر ان کی گورننس اچھی نہیں تھی، کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، فضول خرچی ہو رہی تھی، تو اس کو تو یہ آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سبسڈیز کا معاملہ ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں آپ نے عادت ڈال دی ہو کہ بجلی پر آپ نے سبسڈی دینی ہے 300 یونٹ والوں کو، آپ نے پٹرول پر سبسڈی دینی ہے، آپ نے گیس پر سبسڈی دینی ہے، آپ نے کھانے پینے کی بعض اشیاء پر سبسڈی دینی ہے، تو اس کے نتیجے میں جب بھی آپ IMF میں جائیں گے وہ سب سے پہلا مطالبہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ سبسڈی آپ ختم کریں، کیونکہ ایکچولی آمدنی آپ کی اتنی نہیں ہے جتنے آپ کے اوورال خرچے ہیں، اور ان پر مستضاد جو ہے وہ آپ کا سبسڈی کا بوجھ ہے کہ ایک چیز اگر تیار ہو رہی ہے 15 روپے کی، آپ عوام کو 10 روپے کی دے رہے ہیں، 5 روپے جو ڈال رہے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے؟ یا تو آپ اتنا ٹیکس وصول کر رہے ہوں، ٹیکس بھی آپ جو ہے وہ کم وصول کر رہے ہیں، جو وصول کرنا چاہیے آپ کو نہیں ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا آپ کا جو بیلنس ہے وہ بھی آپ سے قابو میں نہیں آ رہا، ایکسپورٹ بھی آپ کی کم ہے، امپورٹ آپ کی زیادہ ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو لیکن ہر حکومت کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب موجودہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جن ایشوز پر وہ سابقہ حکومت کو مطعون کرتی تھی، وہی ان کے لیے اب توق ثابت ہو رہی ہے، وہی اب ان کے لیے ایک توق ہے، ایک مسئلہ ہے ان کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے عوام کو بھی مطمئن کریں، IMF کو بھی مطمئن کریں، اور ایسی پالیسی بنائیں کہ مزید بوجھ ڈالے بغیر قومی خزانے پر
وہ عوام کی توقعات پر پورا اتر سکیں. یہ ایک مسئلہ تو بڑا ہے بالکل ہے. لیکن ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ چند ماہ کی مہمان ہے. جی ایک یہ بھی المیہ ہوا نا کہ ان جو موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی انہوں نے یہ اعلانات کیے کہ جی ہم تو الیکشن کرانے آ رہے ہیں, ہم الیکشن 18 کے یا تو یہ عدم اعتماد کا ایجنڈا ہی یہ دیتے کہ ہم بقیہ مدت 1.5 سال کی حکومت کرنے آ رہے ہیں اور 1.5 سال ہم اس پہ لگائیں گے اور اگلا الیکشن جیتیں گے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو 2-3 مہینے وہ سے زیادہ ارشاد نہیں صاحب کریں گے. الیکشن پہ تو ہاتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہوئے ہیں نا. الیکشن کمیشن نے اپنا عذر بیان الیکشن کیا. کمیشن نے تو کہا 7 مہینے کہا. جی یہ تو یہ کہتے تھے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہم 60 دن یا 90 دن میں ہم الیکشن کا اعلان کر دیں گے. یہ اگر اعلان ہوتا کہ جی ہم تو وقت پر الیکشن کرائیں گے 2023 میں جو مقررہ مدت ہے اسمبلی ختم ہوگی الیکشن ہوں گے, تو ان کے پاس وقت ہوتا. جی وقت کم ہے. اچھا اس وقت کی کمی کے نتیجے میں جو بے یقینی ہے وہ بڑھ رہی ہے. جی اب دیکھیں نا ڈالر 88 پہ گیا, حلف اٹھایا وزیر اعظم نے, وہ کم ہوتے ہوتے 81 پہ آ گیا, جی آج پھر 88 کو کراس کر گیا. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے یقینی ختم نہیں ہوئی, بے یقینی جو بے ہے یقینی میں بے یقینی بڑھ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے میں نے ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اگر زر مبادلہ کے ذخائر بھی کم نہیں ہوتے اور ڈالر کی قدر کم ہوتی ہے, ڈالر کی قدر کم ہوتی ہے یا وہ نہیں بڑھتی, اور آپ کی برآمدات بھی کم نہیں ہوتی, اور آپ کی ریمیٹنسز بھی کم نہیں ہوتی, اور پھر اگر یہ کچھ ریلیف دیتے ہیں عوام کو تو پھر لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. یہ چیلنجز ہیں ارشاد صاحب. اور یہ جو برآمدات والی آپ نے بات کی, اب جس تناسب سے روپی ڈی ویلیو ہوا اس تناسب سے جو پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کرتے ہیں شاید وہ برآمدات اتنی نہیں بڑھی, ان کا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ذرا ڈیٹیل ہم بات کریں گے جو معیشت دان ہیں اس سارے معاملے پر وہ کیا رائے رکھتے ہیں, کتنا بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے یہ معاشی حالات. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت یہ حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت, اس کے لیے اگر بڑے 3 معاشی چیلنجز آپ کی نظر میں کیا ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ دورانیہ 5, 6, 7 مہینے کا ہے اس میں ان چیلنجز پہ اتنا قابو پانا ان کے لیے ممکن ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی جو معاشی حوالے سے سیاسی ریپوٹیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی نسبت اس حکومت کی کچھ بہتر لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے معاشی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں. آج کا جو فگر آیا ہے وہ تقریباً 11 ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکا ہے, اور پچھلے 6 ہفتے میں تقریباً 5.5 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے تاریخ میں. اور اگر آپ ہمارے جو لائبلٹیز اور IMF کے لون وغیرہ لے لیں تو ہمارے نیٹ ریزروز منفی ہو چکے ہیں 8 ارب ڈالر. اچھا, یہ بہت پریشان کن بات ہے. ٹھیک. اور تجارتی خسارہ جو ہے وہ 70% بڑھ چکا ہے. اچھا, اور آپ یہ دیکھیے کہ درآمدات کی مقدار میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے. اس لیے آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بری طرح سے گر رہے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3-4 دن سے روپے کی گراوٹ پھر سے شروع ہو گئی, 1.5 سے 2 روپے گر رہا ہے روپیہ. تو سب سے پریشان کن بات یہی ہے کہ ہمارا جو سالانہ جو ہمیں ایکسٹرنل سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے ڈالرز کی, وہ اب بڑھا کے 30 ارب ڈالر تک جہاں پہنچی ہے. اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری طرف ایک اور خسارہ جو مسلسل کافی سالوں سے پریشان کن رہا ہے, اور وہ یہ ہے آپ کا بجٹ کا خسارہ. اب اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سال جو ٹارگٹ تھا
اس سے یہ بڑھا کے تقریباً 1500 ارب زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ تاریخ میں ایسا کم ہوا ہے. اچھا. اور اس کی بہت بڑی وجوہات تو یہی ہیں کہ خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. آپ کے سبسڈیز، گرانٹس، آپ کے ڈیفنس اسپینڈنگ وغیرہ، اور سب سے زیادہ اضافہ آپ کے قرضوں کی سود کی پیمنٹ. تیسرا مسئلہ جو نیا کھڑا ہوا ہے کہ پہلے تو ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے تھے ہمارے پاور سیکٹر کے بارے میں، جو کہ اس وقت تقریباً 2.5 کھرب تک جا چکا ہے، مگر اب نئے نئے سیکٹرز میں سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے. اچھا. سب سے پہلے خطرہ ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں، چونکہ جو ریلیف آپ نے دی اس کے نتیجے میں جو قیمت باہر سے آپ کو ملتی ہے، جو دینا پڑتا ہے تیل پر، اس سے کم پرائس سے آپ بیچ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، آپ کے پاس دوسرے سیکٹرز، گیس سیکٹر میں بھی بہت بڑا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ سب ملا لیں تو شاید تاریخ میں بہت کم وقت ایسے آئے ہوں گے جبکہ ایک وقت پہ 3 بہت بڑے آپ کے خسارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر روپے کی گراوٹ اور باقی جو مسئلے ہیں، یہ پچھلے 6 ہفتے کی جو بے یقینی ہے، سیاسی بے یقینی ہے، اس کا نتیجہ ہے یا سابقہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، جو آپ کے تجارتی خسارہ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جی 70%، جی اس میں اس سال اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ باہر کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جون کے مہینے میں جب ہم بجٹ پیش کر رہے تھے پاکستان میں، فیڈرل بجٹ، اس وقت تیل کی قیمت $60 فی بیرل تھی. اب وہ بڑھا کے $110 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے. آپ کے پام آئل میں، آپ کے آٹے یا ویٹ، آپ کے فرٹیلائزر کے، آپ کے مختلف چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اس میں ہمارے جو پچھلی حکومت ہے ان کی کوتاہی نہیں ہے. اچھا. اس پچھلے سال اللہ کے فضل سے 2020-21 میں ہمارا خسارہ جو ہے وہ صرف $2 ارب پہ آ گیا تھا. اچھا. اب قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے یہ اس سال 18 سے 19 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے. اور یہ تقریباً وہی لیول ہوگا جو نواز شریف صاحب کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تھی تو وہ خسارہ تاریخ کا سب سے بلند لیول 19 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئی تھی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی ہے. سرکولر ڈیٹ تو عمومی طور پہ خساروں میں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک تلوار تو لٹکتی رہتی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا جو ہمارا شعبہ ہے اس میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں بڑھ ہی رہا ہے. پھر ہم نے سبسڈی بھی ختم کر دی، بجلی مہنگی بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود اس میں کمی نہیں آ سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ اس سال شاید نئی حکومت جو آئی ہے وہ وہی کرے گی جو 2013-14 میں جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک وقت پہ بجٹ میں ایک بوجھ لے لیا تھا، ریٹائرمنٹ آف سرکولر ڈیٹ، اور 360 ارب اس وقت ریٹائر کر دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب 460 تھا، اندازاً 360 ہے، مگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ اور ملا لیں، 40 کم از کم اور. جی. تو اب یہ ہے کہ خطرہ اس میں موجود یہ ہے کہ اس سال بھی سپلیمنٹری گرانٹس دے کر بجٹ کا خسارہ کو آرٹیفیشلی بڑھا کے دکھایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے خاص طور پہ جو چائنیز کمپنیز وغیرہ کو دینا ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کیوں ہوتا رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس سال خاص طور پہ پچھلے 2 سال اضافہ کی رفتار کم ہو گئی تھی اللہ کی وجہ سے. اس سال رفتار میں اضافہ کی اگین وہی وجہ کہ فیول کاسٹس بے تحاشا بڑھ گئے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ فی کلو واٹ آور آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے لیے 4 سے 5 روپے فی کلو واٹ آور دینا پڑ رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا.
اور اس کی ریکوری میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو آئل سپلائی کرتا ہے جی پی ایس او، وہ 500 ارب کے ریسیویبلز ہیں، جی او جی ڈی سی کے 300 ارب کے ریسیویبلز ہیں۔ تو فائنینشیل لیکوڈیٹی کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، اور وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جبکہ مشکلات ہوں گے تیل کو درآمد کرنے میں، عنقریب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ موجودہ حکومت یا موجودہ حکمران مسلسل 1.5-2 سال سے ایک عوام کو باور کرا رہے تھے کہ موجودہ حکومت کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اقتدار میں آ کر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب کیا موجودہ حکومت اور موجودہ حکمران مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جو معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا تیل کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنا جون تک ممکن ہے ان کے لیے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کو جاری رکھنا ہے اور 7واں ریویو یا دونوں ملا کے 7واں اور 8واں ریویو مکمل کرنا ہے، جی اور اب حالات اس حد تک پریشان کن ہو چکے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا ہے جی تو باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ تقریباً رک جاتا ہے، اچھا اور ریزروز پر اور پریشر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں جو انہوں نے پچھلی حکومت کے ساتھ رکھے تھے وہ پورا کریں گے؟ جی میری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ 11 یا 12 پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں، جی ہم تو یہ سوچتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ایک نیشنل کنسنسس پیدا ہو جائے گا اور سٹرونگ بھاری قسم کے ریفارمز آئیں گے، جی مگر جو انیشل جو ہمیں انڈیکیشن مل رہا ہے کہ نئے پرائم منسٹر صاحب کا رجحان زیادہ صرف ریلیف پہ ہے۔ آتے ہی پہلی تقریر میں ریلیف دیا، کل انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں کچھ قیمتیں کم کر دی ہیں۔ دیکھیے اس وقت ریلیف تو ہم سب چاہتے ہیں، مگر وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ ڈیفیسٹ بڑھے گا، روپیہ چھپے گا اور افراط زر اس طرح سے اضافہ ہو جائے گا۔ تو حکومت جو آئی ہے اس کو سوچ سمجھ کے بجٹ جلدی لانا چاہیے، اور اس میں ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس میں بڑے ریفارمز لا کر ریونیوز بڑھائیں، اور اس ریونیوز سے کچھ تھوڑا ریلیف کا سلسلہ جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انٹرسٹ ریٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں اب بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، ایسے حالات میں نئی انویسٹمنٹ آنے کے کتنے چانسز ہیں، اور بے روزگاری کی شرح میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کمی واقع ہوگی یا بڑھے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ، بہت سے فائنینسنگ پیکیجز لائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری انویسٹمنٹ کی رفتار قائم رہی، اور 2020-21 میں کافی بڑی اور ابھی بھی بڑی رہی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 7% کو ہم لے کر آ گئے تھے سود کو، اب اس کو بڑھایا ہے، اور میرا خیال یہ کہ اس کو بڑھانے میں تھوڑی سی دیری کر دی۔ البتہ بڑھایا ضرور ہے، پہلے 9.75% تک لے کے چلے گئے، اور اب تو یہ 12.25% پر جا چکا ہے، جو کہ بڑا ہائی لیول ہے۔ اور حالات کو دیکھتے ہوئے مارکیٹس میں جو لاس آف کانفیڈنس ہے، اب آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں میں، جو تاریخ میں شاید پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ منفی ہو گیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو کمپنیاں پاکستان میں ہیں وہ پروفٹ زیادہ واپس بھیج رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں شاید اپنے ریزروز کو ڈالر میں کنورٹ کر کے جلد سے جلد لے جائیں، اور جو نیا پیسہ آ رہا ہے اس سے بھی کم۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ منفی ہونا یہ بہت ہی پریشان کن ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں قطع کلامی کی معافی، آپ کہہ رہے ہیں ایف ڈی آئی جو ہے وہ منفی ہو چکا ہے۔ ایک حفیظ شیخ صاحب کے دور میں جب شرح سود بڑھی تھی تو اس وقت جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی اس کو ہاٹ منی اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ ہاٹ منی ہے، اور پھر وہ نکل بھی گئی اور پھر ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ تو اب شرح سود جی نہیں، وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے، اور یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹس کا ہوتا ہے۔ لیکن میرا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آیا تھا ہاٹ منی کے طور پر، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے 13.25% تک لے کے چلے گئے تھے گورنر صاحب، اور واپس وہ بھاگا ہے جیسی کووڈ ہوا اور ہم نے
इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए। डॉक्टर साहब, अब हुकूमत ये कह रही है कि हम चीन से मदद लेंगे, हम सऊदी अरब से मदद लेंगे और इस तरह कोशिश करेंगे, IMF का प्रोग्राम भी ज़ाहिर है हम अप्रूव कराएंगे, तो इस तरह मामलात को सुधार लेंगे। तो चीन की मदद पार्किंग की सूरत में हो या ग्रांट की सूरत में हो, ग्रांट तो शायद नहीं होगा, कर्ज़े की सूरत ही होगी, सऊदी अरब की तरफ से कोई शायद ग्रांट मिल जाए या तेल जो है मौखर अदायगी पर मिल जाए, तो इससे मईशत सुधर सकती है या सिर्फ ये ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पर बोझ कम करने का एक तरीका होगा? इससे माशी हालात नहीं समझ सकते। अच्छा, ये 2 मरतबा हो चुका है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त यही तरीका अख्तियार किया गया था, फिर बाद में IMF प्रोग्राम। सिमिलरली हमारी जो PTI की हुकूमत आई तो आपको याद होगा कि चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह से बड़े पैसे, डिपॉजिट्स वगैरह, स्वैप फंड्स हासिल किए गए जी फिर मजबूरन IMF के पास जाना ही पड़ा 2019 में। जी। देखिए वक्त ये आ गया है, मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल बहुत ज्यादा परेशान कुन हो चुके हैं और तिजारती खसारा जो है वो अब कम होने के इम्कानात अनकरीब तो नहीं है, इसलिए कि कीमतें कायम रहेंगी। ये रशिया यूक्रेन की जंग ने कीमतों को और बढ़ा दिया है। इस वक्त आपको सख्त इक़दामात लेना पड़ेगा, वरना मार्केट्स जो हैं, अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मनफी हो गया है जी। कुछ दिन पहले फॉरेन करेंसी अकाउंट से $350 मिलियन निकाल दिए गए जी। अब आप ये सोचिए कि कहीं खुदा ना खास्ता जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं जी कहीं उन पर से पैसा विड्रॉ ना होना शुरू हो जाए, इसलिए कि हम 7% दे रहे हैं जी। और मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड पे रिटर्न 15% तक पहुंच चुका है। तो अच्छा। लोग शिफ्ट कर लेंगे आसानी से बाहर जो बैठे हैं। जी, वी आर इन द वर्ज ऑफ अ क्राइसिस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट टर्म तरीके हैं ना कि पैसे जाके मांग लो किसी से तोहफे के तौर पर या कर्जे के तौर पर, ये सिलसिला अब खत्म करना जरूरी हो चुका है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं रूस जब गया तो मैंने बात की कि 30% कम कीमत पर हमें तेल दें और 30% कम कीमत पर गंदम दें। अव्वल तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हम इस काबिल थे कि हम वो ले सकते, और दूसरा ये है कि उससे हमारी मईशत बेहतर हो सकती थी अगर वो मुआहदा हो जाता। देखिए इस वक्त हम यकीनन रशिया से गंदम बरामदात करते हैं, जरूर करते हैं जी। मगर अब सिलसिला ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो फसल इतनी अच्छी नहीं हुई जी। और हमारा अंदाजा ये है कि 50 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ेगा इस साल, जो कि बहुत ऊंचा लेवल है। सही। और रशिया पे जो पाबंदियां लगी हैं बड़ा मुश्किल है वहां से लेना। अलबत्ता अगर वाकई गैस और ऑयल पे एग्रीमेंट होता, जी जिस तरह एक वक्त आपको याद होगा टपी प्रोजेक्ट की बात हुई थी जी। ताजिकिस्तान वगैरह से, जी। मगर उस पे आगे हम नहीं बढ़ पाए। और ये सिलसिला जो है गैस पाइपलाइंस वगैरह का, ये वक्त लगता है इनमें। और इस वक्त पाकिस्तान को तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते की जरूरत है। अब आप ये देखिए आज LNG की जो हमने बिड्स करवाई हैं जी। आपको सुन के यकीनन कुछ परेशानी होगी कि 64% ज्यादा मांगा गया है कीमत में। जो मार्च की कीमत थी उससे 64% मांगा गया है। कहां से लाएंगे आप डॉलर? अच्छा। और अगर आपके पास LNG नहीं होगी तो धड़ाधड़ लोड शेडिंग कायम रहेंगी, जिस तरह नए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत से प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि फ्यूल नहीं है। ठीक। मेरी जिंदगी गुजरी है पाकिस्तान पे रिसर्च करते। मेरा अंदाजा ये है कि आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो तारीख में बहुत कम हमने देखा है। हमारी हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं जबकि 11 पार्टीज मिल गई हैं, मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करें और इस मुल्क को इस दलदल और इस परेशानी
سے نکالنے کی کوشش کریں تو یہ تاریخ میں بلند ہوں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، پاکستان کے سابق وزیر خزانہ۔ ان کی آواز میں ظاہر ہے جذبات بھی تھے، کچھ درد بھی تھا، لیکن حالات کی عکاسی انہوں نے کی، جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو حقائق ہیں اس کی عکاسی بڑے خوبصورت انداز میں پاشا صاحب نے بریک سے پہلے کی، اور یہ بہت بڑا بوجھ ہے، موجودہ حکومت پہ بوجھ ہے، حالات گمبھیر ہیں اور وقت نازک بھی ہے۔ اب یہ تو نمٹنا ہے شہباز شریف صاحب نے اور اتحادی حکومت نے۔ بلاول صاحب جو لندن گئے ہیں، ان کے کیا مقاصد اولین کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا معاشی پلان ہے جو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے گئے ہیں، یا ایجنڈا ان کا سیاسی ہی ہو سکتا ہے، یا وہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی بہتر پوزیشن چاہتے ہیں آنے والے وقت میں سیاسی طور پر؟ دیکھیں، 2-3 ایشوز پر ڈیڈ لاک ہے۔ یہ کیبنٹ نے جو حلف اٹھایا ہے، یہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی مشکل سے یہ ایک تیاری ہوئی ہے، ورنہ اتنے اختلافات تھے کہ یہ حلف اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ جناب مذاق نہ بنائیں، 10 دن ہو گئے ہیں تو اب آپ کچھ کر ہی دیں۔ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہم 6 ماہ 4 ماہ 3 ماہ جو ہیں اگلے الیکشن کا بھی کچھ طے کریں، کیونکہ اگر ہم نے الگ الگ الیکشن لڑا تو عمران خان ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اور سامنے تو عمران خان ہے، لیکن آپس کی جو مسٹرسٹ ہے، ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں، وہ بھی مد نظر ہیں سب کے، کہ اگر زرداری صاحب کو اتنا بڑا کھکھیڑ کے بعد بھی اگلے الیکشن میں صرف سندھ پر ہی اکتفا کرنا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ جی ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کوئی اتحاد ہوگا، کیا ہوگا، یہ مسلم لیگ نون کا مزاج نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ الیکشن اپنے پرچم اپنے منشور پر الگ تھلگ ہی لڑتے ہیں، اس کے بعد جو اتحاد کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، اور جب وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تبھی لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات دوسرا ایشو ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت پڑتی ہے، جس طرح مشکلات پیدا کر رہے ہیں جناب عارف علوی صاحب، ان کو ہم نے ہٹانا ہے تو صدر کون ہوگا؟ وہ زرداری صاحب بھی امیدوار ہیں، اب بھی امیدوار ہیں، اور اگلے الیکشن کے بعد بھی وہ امیدوار ہوں گے جی۔ اگر یہی لوگ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ طے کریں۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب امیدوار ہیں، اور غالباً مسلم لیگ نون بھی امیدوار ہے۔ بعض لوگ تو بڑی اس سے کہہ دیتے ہیں کہ جی صرف شہباز شریف ہی وزیر اعظم کیوں، اور حمزہ شہباز ہی وزیر اعظم کیوں؟ آخر صدر جو شریف نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی، اگر ان کے نااہلی ختم ہوتی ہے تو وہ کہاں؟ جی، صرف سرپرست اعلیٰ بن کے تو نہیں بیٹھیں گے، ان کے لیے بھی جگہ چاہیے۔ لیکن یہ ابھی بات نہیں ڈسکس ہو رہی، بات ڈسکس وہ ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ صدارت، چیئرمین سینٹ ہمارا حق ہے، ہم اکثریتی پارٹی ہیں، اسپیکرشپ آلریڈی مل گئی ہے، اسپیکرشپ لے چکے ہیں، اور گورنر پنجاب۔ اب گورنر پنجاب کا تلخ تجربہ ہے مسلم لیگ نون کا، کہ جب اتحادی تھے اور یہاں گورنر تھے لطیف کھوسہ صاحب، اور اس سے پھر احمد محمود صاحب جو تھے، تو اس دور میں یہاں گورنر ہاؤس بقول مسلم لیگی زعماء کے گورنر ہاؤس ایک سازشوں کا گڑھ ہوتا تھا، اور بابر امان صاحب اس وقت، اور قمر الزمان قاہرہ صاحب، اور یہ آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے تو ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے اور سیاست کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا ذاتی ایشو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محسن داوڑ کو وزارت دیں، اور ANP کو وزارت بھی دیں ان کی مرضی کی، جو کہ ایک وزارت تو ڈینائی ہو چکی ہے نا، وزارت مواصلات کے خواہش مند تھے امیر حیدر ہوتی صاحب، ان کے والد رہے ہیں،
اور ایک خشک وزارتیں ہوتی ہیں، ایک تر وزارتیں ہوتی ہیں. جی تو وزارت مواصلات جو ہے وہ تر وزارتوں میں سے ہے، تر وزارت مانگتے ہیں. اور گورنر کے پی کے وہ بھی ANP مانگتی ہے. تو ایک مسئلہ لیکن ہے. یہ سب تو ہے ارشاد صاحب، یہ دیکھیں اس میں یہ ساری کھچڑی تو ہے، یہ اتحاد بھی ہے، لیکن جو معاشی معاملات ہیں جی یہ اگر ان کی یہ باہمی سیاسی معاملات طے نہ ہوئے تو یہ معاشی کیسے حل کریں گے؟ سوال تو یہ ہے نا. اور اگر یہ معاشی حل نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کی کارکردگی میں اور ان کی کارکردگی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر تو یہ ملبہ سمیٹنے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے. دیکھیں یہ حکومت، یہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے پیش نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے آ کے یہاں مہنگائی کم کرنی ہے، ہم نے بہت بڑے کوئی دودھ شہد کی نہریں بہائیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو نکالنا ہے. اس وقت کسی کے ذہن میں یعنی براڈ بیس تو بات ہوگی، لیکن اسپیسیفک یہ بات نہیں ہوگی کہ جناب ہم نے کیا کرنا ہے. جتنا دباؤ بڑھا دیا تھا عمران خان نے، جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے نجات مل جائے، کیونکہ اس سے نجات ملنے کا مطلب ہے ہمیں مقدمات سے نجات ملے گی، نیب سے نجات ملے گی، FIA سے نجات ملے گی، اور وہ ملنا شروع ہو گئی ہے. تو اس وقت یہ نہیں سوچا تھا. اب 1-2 مسائل ہوں گے شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اچھی ٹیم کے ذریعے، بیوروکریٹک ٹیم کے ذریعے کچھ ڈیلیور کریں، لیکن ایسے انداز میں یعنی گورننس بہتر کر کے. ایسا نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ کوئی وہ خزانے کو زیر بار لا کے یا بالکل سارے. نواز شریف صاحب کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے جی ایٹ اینی کاسٹ. مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ جب 97 میں میاں صاحب اقتدار میں آئے، وزیر اعظم بنے، تو میاں محمد شریف صاحب بھی زندہ تھے. تو سرتاج عزیز صاحب وزیر خزانہ بنے تھے اس وقت. وہ مجید نظامی صاحب مرحوم کے پاس آئے، سرتاج عزیز صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میاں صاحب کو سمجھائیں، وہ بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں میرے لیے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی اتنی سبسڈی آٹے میں دے دیں، اتنی چینی میں دے دیں، اتنی گھی میں دے دیں. تو میں نے کہا جی اس وقت جو خزانے کی صورت حال ہے وہ تو میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے کو وزیر خزانہ ہم نے کیوں بنایا؟ یہی تو آپ نے بندوبست کرنا ہے. یہ ہم آپ کا سر درد ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. تو میں نے کیلکولیٹ کر کے ان کو بتایا کہ 500 ارب روپیہ چاہیے اتنی سبسڈی کے لیے. تو بڑے میاں صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کہا جی یہ آپ کا سر درد ہے، ہمیں تو ریلیف چاہیے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ اصل میں نظامی صاحب کے پاس وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ جناب فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا جب حالات ٹھیک ہوں گے. تو اب یہی بات مفتاح صاحب کو غالباً نواز شریف صاحب نے بھی سمجھائی ہوگی کہ یہ سر درد آپ کا ہے، آپ نے ریلیف دینا ہے. اور میرا خیال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ان حالات میں ریلیف کیسے آئے گا. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے.